बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। काफ़ी प्यारा सा टॉपिक है। इसके बारे में आपने मतलब वो एक काफ़ी लंबी चौड़ी इसके इसके बारे में फ़िल्म भी आई है। तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द जो घर हैं उनमें इसको देखा गया। और उन्होंने बेस उसको किया है मतलब कुरानिक एविडेंसेस पर ही ज़्यादातर। इसराइली रिवायात उसमें बहुत बहुत कम है। तो इस वजह से भी ज़्यादातर लोग जो है वो उनके हालात से तकरीबन बाखबर है। इसके अलावा जो कश्मीर का ट्रेडिशन रहा है तो उसमें एक पुराने ज़माने में भी इसके बारे में मतलब लोग जो है वो दास्तान की शक्ल में इसको लोग पढ़ा करते थे। उसको यूसुफ ज़ुलैखा नामा बोलते थे या यूसुफ नामा उसको बोलते थे। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग ये प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में काफ़ी सारी मालूमात रखते हैं। ट्रू और फॉल्स वो अलग बात है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन काफ़ी लोगों को इनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में ज़्यादातर लोग जो है मतलब उनको कुछ ना कुछ तो पता है इनकी ज़िंदगी के बारे में। और हम भी कोशिश करेंगे कि उसी पैराए में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो बचपन था, उसके बाद जब उनकी एजुकेशन और इसमें कुछ ज़िंदगी के अहम पहलू हैं जिनको मैं कोशिश करूँगा उजागर करने की कि क्या-क्या चीज़ें होती है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी। और अगर वो नेचुरली नहीं मिलती हैं तो फिर उनको हम मतलब जिसको हम कहते हैं एक किसी और तरह से उनको डालना पड़ता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसके इसके बारे में कि बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से उनको घर से निकलना पड़ता है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ होती है एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो यहाँ आपको प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये 2 बातें सीखने को आपको मिल जाएँगी। मैं बिफ़ोर हैंड आपको ये बताऊँगा कि अगर कोई बड़ा-सा आपको एक बड़ा-सा मिशन कंप्लीट करना है, बहुत बड़ी चीज़ को आपको लेना है, यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम योर होम। जो घर के कंफर्ट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए इंसान को मतलब पहले से ही अपने आप को रेडी करना करना पड़ता है। और ये आप देखेंगे प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम और नेचुरली अल्लाह ने इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको घर से बाहर, घर की छत्र छाया से बाहर निकलना पड़ा। लेट अस सी हाउ प्रॉफिट यूसुफ जिसको जोसेफ कहते हैं मतलब हिब्रू है ये। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम भी जो है ये इसराइली नाम है या जिसको हम कहते हैं इब्रानी नाम है, अरब नहीं है। तो इसका जो हैब्रू जो इसका है दैट इज जोसेफ। और यूसुफ यूसुफ इसका मतलब अरबी में हम इसको बोलते हैं सन ऑफ प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम, जिसका दूसरा नाम इसराइल भी है। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल, और दैट इज वाई कि उनकी अयाल को, उनके जो प्रोजिनी है, उनके जो औलाद है उनको बनी इसराइल कहा जाता है। और बनी इसराइल उसी वजह से क्योंकि बनी का मतलब होता है बच्चे, और इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम वाज चोजन बाय गॉड। ये प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये ही वाज वन ऑफ द प्रॉफिट्स जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया था प्रॉफिटहुड के लिए। ही वाज ग्रांटेड विजडम एंड नॉलेज एंड वाज टॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। बचपन से ही बहुत सारी चीजों में वो काफी जीरक था। बहुत सारी चीजें जो है बाकी बच्चों से, क्योंकि प्रॉफिट्स की ये पहले से ही उनकी ये मतलब खसूसियत होती है, वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है बचपन से ही, और काफ़ी क्यूरियस होते हैं। और जो आम तौर पर बच्चे जो शरारतें वगैरह करते हैं मतलब जो उनका अपना वो बचपना होता है, ये उस लिहाज से भी मैच्योर होते हैं। उन उन चीज़ों में मतलब खराफात की चीज़ों में बहुत कम पड़ते हैं। और इनको काफ़ी ज़्यादा समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और चूँकि चंद एक रिवायात में ये भी आया है कि प्रोफेट्स जो होते हैं यूजुअली उनकी जो नॉर्मल जो नबी होता है, 10 मर्दों की ताकत, जिस्मानी ताकत उनको मिल होती है और अक्ल भी उसी हिसाब से होती है। यानी 10 मर्दों की, और एक रसूल जो होता है वो उसको 10 नबियों की ताकत होती है और उन्हीं जैसी अक्ल होती है। और यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब हम जानते हैं तो वो एक रसूल थे, और वो नबी नहीं थे बल्कि वो रसूल थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम स्टोरी हैज बीन termed the most beautiful of stories in the Quran.
اس کو احسن القصص قرآن نے کہا ہے، یعنی بہترین. اور یہ امتیاز ہے یوسف علیہ السلام کو کہ ان کی کہانی کو ایک جگہ پر، ورنہ اگر ہم دیکھیں گے سب سے زیادہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے سب سے زیادہ بات کی ہے. یعنی اگر کسی پرافٹ کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہوئی ہے قرآن میں، دیٹ از موسیٰ علیہ السلام. یتھ اس کٲشِر پٲٹھۍ وَنان وہ موسیٰ علیہ السلام چھُ لل نومت قرآن. لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی جگہ پر جس پرافٹ کے بارے میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے دیٹ از یوسف علیہ السلام، اور وہ ہے 12ویں سورت جو قرآن کی ہے، دیٹ از یوسف، سورہ یوسف. اور یہاں پر بھی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 12ویں سورت ہے اور یہ 12 مطلب بھائی تھے. 10 جو تھے وہ ایک ماں سے تھے، اور 2 جو ہے بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے، تو 12 کی تعداد یہاں بھی ہے. اور یہ 12 کا عدد جو ہے قرآن میں بھی مطلب صورتوں کے اعتبار سے بھی یہ وہاں پر نکلتا ہے. اسٹوری ہیز بین ٹرمڈ دا موسٹ بیوٹیفل، اور میں نے کہا کہ اس کی اسٹوری کو اللہ نے فرمایا ہے کہ احسن القصص، یہ سب سے خوبصورت بیان ہے، سب سے خوبصورت کہانی ہے. یعقوب علیہ السلام ہے 12 سنز، جیسا کہ میں نے کہا اس کے 12 بچے، 12 بیٹے تھے. آف دیز 12 sons 2 were from one mother, Joseph and Benjamin, and other 10 were their step mothers یا step brothers. جو 2 بھائی اس میں سے تھے وہ ایک ماں سے تھے، اور باقی جو تھے الگ الگ ماؤں سے تھے. ایکچولی وہ 3 ماؤں سے تھے باقی بچے. 2 کنیزیں تھی اس کی یعقوب علیہ السلام کی، اور اس کے علاوہ ایک بیوی تھی جو اصل میں یوسف علیہ السلام کی جو ماں تھی اس کی بہن تھی. وہ تو بہنوں سے شادیاں ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں، تو اس سے کچھ بچے تھے، اور اس کے علاوہ اور 2 ان کی بیویاں تھیں، ان سے بھی کچھ بچے تھے. تو کل ملا کے جو ان کی جو ازواج کی تعداد تھی وہ 4 تھی، اور بچے جو تھے 12 تھے. اس کے علاوہ بیٹیاں بھی تھیں. سو مطلب ایک طرح سے وہ مطلب اسٹیپ بردرس، یا جس کو ہم کہتے ہیں اور مطلب بار نیستم. اور یہ مشہور ہے کشمیری میں، یہ مشہور ہے مطلب تمن ہسا اوس اور باپار پانویں. یہ کشمیری میں کافی مشہور ٹرم ہے. یوسف علیہ السلام واز ہینڈسم، انٹیلیجنٹ اینڈ اوبیڈینٹ فرام ہز چائلڈ. 3 خصوصیات اللہ نے اس کو دے رکھی تھی. بہت خوبصورت تھا، انٹیلیجنٹ کافی زیرک تھا، اور اوبیڈینٹ. ماں باپ کی بہت زیادہ مطلب ماں تو پہلے ہی ان کی مطلب دنیائی فانی سے کوچ کر گئی تھی، اسی وجہ سے باپ کا زیادہ پیار مل رہا تھا. لیکن چونکہ یہ باپ سے بہت زیادہ مطلب انس رکھتا تھا، اوبیڈینٹ بھی کافی تھا، تو باپ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا باقی بچوں سے. دا سٹر بردرس ور سیلفش اینڈ quarrelsome. اور جو اس کے جو اب جو اس کے جو باقی بہن بھائی تھے وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ جو تھے مطلب حسد کر رہے تھے، اور وہ جھگڑالو بھی تھے. اب ایک ہی مسئلہ ان کے لیے نہیں تھا، جیلس مطلب حسد کرنا بہت بری بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ کورلسم بھی تھے، لڑائی جھگڑا کرنے والے بھی تھے. سو دے بیکیم جیلس آف یوسف علیہ السلام. became because of his qualities the father loved him more and than others. ایک تو اس کی خصوصیتیں، خوبصورت بھی زیادہ تھا، انٹیلیجنٹ زیرک تھا، اور جب بھی یوسف علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا فٹ کے جواب دیتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. تو یہ باقی بھائیوں کو جو تھے اس کے سٹر بردرز جو تھے ان کو تو یہ مطلب ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ کافی زیادہ حسد کرنے لگے اس کے ساتھ. When Yusuf was 12 علیہ السلام اور 17 years old he saw a strange dream. اب 12 یا 17 سال کی عمر میں انہوں نے ایک خواب دیکھا. تو چونکہ یہ 12 اور 17 جو ہے ایکچولی وہ بہت سارے خواب انہوں نے دیکھے تھے. تو ایک خواب کافی مشہور ہوا، حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی خواب دیکھے تھے، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ نارمل نہیں ہے، یہ میری جو وراثت ہے، نبوت کی وراثت اس کو ملنے والی ہے. اور کیا دیکھا؟ the dream that 11 stars the sun and the moon were prostrating themselves before. اب چاند، تارے اور سورج اور یہ مطلب سارے جو ہے 11 ستارے اور چاند اور سورج، یہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب خواب تھا. اس وجہ سے بھی اگر آپ اس پر ہو سکتا ہے آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوگا کہ اگر آپ امیجن کریں کہ سورج کیسے کسی کا سجدہ کرتا ہے، تو اس کو آپ کیسے مطلب انالائز کریں، چاند کیسے سجدہ کرے گا، تارے کس طرح سجدہ کریں گے.
تو اٹس اے ویری اسٹرینج ایونٹ ان ہز لائف. اور یہ عجیب و غریب خواب جو تھا، چونکہ یہ وحی کی طرح تھا، تو اس کی انٹرپریٹیشن اس کے باپ کو سمجھ میں آ گئی. اور وہ یعقوب علیہ السلام وہ نبی تھے، تو ان کو اس کا جو انٹرپریٹیشن وہ تو آتی تھی. تو انہوں نے اس کو سمجھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. On hearing this dream, Yaqub alayhi salam said that it means that your Lord will choose you for his task. تو اس سے فوراً اس کے باپ نے یہ اندازہ لگایا، یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگایا اور اس سے کہا کہ دیکھیں بیٹا، آپ کو اللہ اپنے منصب کے لیے چن رہا ہے، یعنی نبوت کے منصب کے لیے چن رہا ہے. آپ کو ایک بڑا کام ملنے والا ہے. اینڈ ہی ول میک یو ہز اپوسل، وہ آپ کو اپنا رسول بنائے گا. اینڈ گرانٹ یو وزڈم اینڈ انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ پہلے سے ہی دی ہے اور اس سے زیادہ آپ کو علم و حکمت اور دانائی عطا کرے گا اللہ. After this dream, Prophet Yaqub alayhi salam began paying more attention to Yusuf alayhi salam. اس خواب کے بعد تو اور زیادہ وہ مطلب پیارا ہو گیا یعقوب علیہ السلام، اور اس کی آنکھوں کا تارا وہ بن گیا، اور وہ زیادہ اس کو اٹینشن دینے لگا، اس کی طرف زیادہ اس نے دھیان دینا شروع کر دیا. اینڈ the step brothers became very angry. اس کی وجہ سے جو اس کے باقی بہن بھائی تھے وہ کافی زیادہ اس سے مطلب ان کو غصہ ہوتا تھا. They thought of the evil plan to get rid of Yusuf. اور اکثر بیشتر اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح سے اس سے چھٹکارا ملے، جان چھوٹ جائے یوسف علیہ السلام سے، نعوذ باللہ. They discussed the matter amongst themselves and finally came out with a plan. انہوں نے بہت آپس میں اس پر کافی گفتگو کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فائنلی ایک پلان بنایا، ایک پلاٹ بنایا. ٹو تھرو ہم انٹو اے ڈارک ویل، کہ اس کو کسی اندھیرے گڑھے میں پھینکیں گے. ان اے فار آف ڈیزرٹ، چونکہ ریگستانی علاقہ تھا تو باہر، تو انہوں نے کہا کہ چلیے چھوڑ دیا. assuming that some passing person will take him out of the well and carry him away. اور خود فرض یہ کیا کہ کوئی آ جائے گا، اس کو لے جائے گا، ہماری نظروں سے دور کر دے گا، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہماری سروں سے بلا ٹل جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ انہوں نے سوچ لیا. They managed to persuade Yaqub علیہ السلام to allow them to take off Yusuf for an outing. اور اس کے بعد وہ آئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا اس کو گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو پہلے الاؤ نہیں کرتا یعقوب علیہ السلام، اس کے بارے میں ہم نے کافی سنا ہے. تو فائنلی وہ اس میں کامیاب ہو گئے. تو کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے پرسویٹ کیا، اس کو قائل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے لے گئے اس کو اپنے ساتھ. while playing they went further and further into the desert where they found a dark well. اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے بہت دور چلے گئے اس میں ڈیزرٹ میں، اور پھر ایک دور دراز کے ایک کنویں میں اس کو چھوڑ دیا. سو دے تھرو یوسف اوے. اور جب وہاں کنواں انہوں نے دیکھا، سو دے تھرو یوسف علیہ السلام اوے انٹو دا ڈارک ویل. اور پھر اسی گڑھے میں، اسی کنویں میں اس کو گرا دیا. چونکہ یہاں پر ایک مسئلہ ہوا. God instilled peace in his mind and he received an inspiration from his Lord that he will receive divine help. اللہ نے اس کو امن و سکون عطا کیا، وہاں پر سکون اور امان بخشا. کیونکہ ایک بچے کو جو 12 سال کا، اگر آپ اندازہ اس کو کریں گے کہ 17 سال کا بھی ہو، تو اگر انسان کو وہاں سکون حاصل نہیں ہوگا تو یوں بھی اس کا دم گھٹ جائے گا وہاں پر، اور وہ مر سکتا ہے. کوئی بھی بچہ مطلب ایسی صورتحال میں ٹراما سے بھی مر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اپنی حفاظت میں ان کو رکھا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وہی ان کو مل گئی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے گی. اینڈ ون ڈے ہی ول بی سو ہائی ان رینک دیٹ ہز بردرس وڈ ناٹ ایون ریکگنائز. اور اتنا اس کا مقام بلند کر دیا جائے گا، جتنا اس کو اس کے بھائیوں نے ڈچ کیا، بہت گہرائی میں پھینک دیا، اللہ اس کی مدد کر کے اتنا ہی بلند کر دے گا، اور اس مقام تک پہنچا دے گا کہ وہ ایک دن اس کو پہچان بھی نہیں سکے. یہاں پر ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ میٹافر کی طرح ہے یہ، کہ جس کو بہت بلندی تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں. بہت زیادہ نیچے دب کے ہی آدمی اوپر جا سکتا ہے. اور جب کوئی بھی جانور کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرواز کرتا ہے تو وہ پہلے جھکتا ہے اور اس کے بعد لمبی چھلانگ لگاتا ہے. دس از کوائٹ نیچرل. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں. پہلے آپ کو بالکل مطلب اپنے آپ کو یو ہیو ٹو بیکم لوسٹ آف دا لو. اس کے بعد ہی آپ فلو کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ اوپر جا سکتے ہیں.
The brothers went home and told their father that a wolf had eaten him. اور بائی باقی جو گھر آ گئے اور انہوں نے ایک مطلب اس کا حل نکالا کہ کس طرح سے باپ کا سامنا کیسے کریں گے. انہوں نے اسے کہا کہ اس کو وہاں مطلب ایک بیڑیے نے کھا لیا. They produced his shirt soaked with goat's blood as evidence. اور انہوں نے ایک جھوٹ موٹ کا خون لگایا تھا ایک بکری کا ذبح کر کے اس کا مطلب وہ خون اس پر لگایا تھا اور یہ خون آلودہ کرتا انہوں نے اس کے سامنے کر دیا بحثیت گواہی کی اس کو کسی نے مار ڈالا. He was very distressed and shocked. اور یہ دیکھ کر جو تھی وہ بہت زیادہ شاک ہو گئے ان کو شاک لگا ان کو کافی دکھ ہوا اس سے اور بہت مطلب مایوس ہو گئے کافی زیادہ مطلب سکون جو ہے چلا گیا ان کی زندگی سے. اور اس کے بارے میں بہت سارے پھر کافی زیادہ کہانیاں بنی کہ کہانیاں کیا مطلب ایک سچے واقعات رونما ہوئے کہ یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی جس کا قرآن سے بھی ذکر ملتا ہے. سو حضرت یوسف علیہ السلام جس کو جوزف ہم کہتے ہیں ریمینڈ ان دا ڈارک ویل ہنگری اینڈ تھرسٹی فار اباؤٹ 3 days. 3 دن تک وہ بنا کھائے پیے وہاں پر رہے اور اس کے بعد کیا ہوا ان دا مین ٹائم اے کاروان باؤنڈ فار ایجپٹ پاسر بائی. اس کے بعد وہاں سے ایک کاروان جا رہا تھا جو مطلب اس کو کاروان ہی بولتے ہیں اردو میں بھی کاروان یعنی جو اونٹوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے تو قافلہ بھی اس کو بولتے ہیں ریگستان کا جو قافلہ ہوتا ہے تو ان کو جانا تھا مصر تو یہاں سے ان کا گزر ہوا. اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ ان کو یوزولی وہ یہاں سے نہیں آتے تھے بلکہ وہاں تھوڑی سی طوفان تو ان کا روٹ جو ہے مس ہو گیا اور وہ یہاں کی اس طرف نکل کے آ گئے. And a water carrier was sent to the well to draw some water for the animals and the travelers. اور پھر انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیج دیا وہاں پر کہ وہاں سے تھوڑا سا آپ دیکھ لے پانی اگر ہوگا تو اس میں سے پانی نکال کے تو جانوروں کو پلایا جائے. As he lowered the bucket into the well to draw out water, he was amazed to see a boy standing at the bottom of the well. پھر اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک بچہ ہے جب اس نے اپنی وہ بکٹ نیچے ڈال دی رسی کے ذریعے سے تو فادلہ دلوا کازا آزا غلام تو اس کے بعد جب اس نے اس کو کھینچا تو دیکھا کہ وہاں سے ایک بچہ برآمد ہو گیا. تو یہ قرآن نے اس کو کافی بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. دین دے پلڈ ہیم آؤٹ آف دا ویل اور پھر انہوں نے اس کو اس گڈھے سے نکال دیا. when the caravan arrived in Egypt, یوسف علیہ السلام was sold for a paltry sum of 20 dirhams to a noble man who was from the royal court. اور اس کے بعد جو ہے چونکہ اس زمانے میں تجارت ہوتی تھی ان کی مطلب غلام بیچے جاتے تھے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جاتا تھا یہ پرانے زمانے کی روایتیں تھیں. تو اس کو معمولی قیمت کے عوض 20 درہم کے عوض اس کو ایک جو وہاں پر ایک نواب تھا اس کو بیچا گیا. اور یہ کوئی عام سا آدمی نہیں تھا یہ عزیز مصر تھا اس زمانے میں تو یعنی تقریباً وزیر مال آج کے جو ہوتا ہے تو اس لیول کا ایک وہاں پر تھا تو اس کو بیچا گیا. He took یوسف علیہ السلام into his service اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی سروسز میں لیا. He instructed his wife to be kind to him اور اپنی بیوی کو سمجھایا کہ یہ چونکہ بہت ہی خوبصورت پیارا سا بچہ ہے اس کی دیکھ بھال کی جائے اور اس کو اچھی طرح سے دیکھا جائے. He asked her to treat him honorably اور اس کو باعزت طریقے سے رکھے کیونکہ یہ عام غلاموں کی طرح نہیں دکھتا تھا اور کسی بھی اعتبار سے وہ نہیں لگتا تھا کہ اس کو غلام بنا دیا جانا چاہیے کیونکہ وہ ذہین بھی تھا کافی عاقل تھا. اور he had no children so he thought that one day he might adopt him as his son. اس کا کوئی اپنی اولاد بھی نہیں تھی جو اس کو لگا کہ کسی نہ کسی دن جب اس کو ہم دیکھیں گے پرکھیں گے دیکھ بھال کریں گے اس لائق ہوگا تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا دیں گے. Thus, according to God's plan, Yusuf was brought from a small village to the most civilized city of the time to grow in knowledge, judgment and power. یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا تھا پہلے جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی کو بڑے کسی مقصد کے لیے تیار کرتا تو اس کو پہلے سے ہی ایک بڑے انوائرمنٹ میں جانا پڑتا. دس از دا ہیومن ہسٹری. اور جہاں کہیں بھی آپ جب تک آپ اپنے گھر کو نہیں چھوڑیں گے اور بڑی دنیا نہیں دیکھیں گے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. اٹ نیڈس اے کیلیبر اور وہ کیلیبر ڈیولپ ہوتا ہے جب آدمی اس جگہ تک جائے جہاں کوئی اور نہ گیا تب جا کے وہ ایسا کام کر سکتا ہے.
اینڈ دیٹ از وائی یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اس نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی گڈیریے کی زندگی سے نکال کے ایک بہت بڑی اس زمانے کی ہائیسٹ سیولائزڈ جو تھا، یا جس کو ہم کہیں گے سپر پاور جو اس زمانے کا تھا، وہ ایجپٹ تھا، مصر تھا، تو وہاں پر ہو گئے. سو دیٹ از وائی کہ اس وقت بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر اپنے بچے کو امریکہ بھیجے، یورپ بھیجے، کسی بڑے سے بڑے ملک میں بھیجے، تو دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ یہاں سے ملتی ہے. بڑا کرنے کے لیے، بڑا مائنڈ بنانے کے لیے بڑے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. دس از ہاؤ تھنگس ورک. So the Aziz's wife, whose name was Zulaikha, چند ایک ٹریڈیشن سے، اسرائیلی روایت سے ملتا ہے اس کا نام، چونکہ قرآن نے اس کے بارے میں نہیں کہا ہے، felt very attracted to یوسف علیہ السلام، اور اس کو وہ یوسف کی طرف مائل ہو گئی. اللہ کی ایک طرف سے آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کے لیے. بٹ ہی kept his distance and never responded to her advances. لیکن اس کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے اس نے کوشش کی ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے دور رہنے کی، اور کبھی بھی وہ اس کی اس بری حرکت میں شامل نہیں ہوا. God helped him to keep away from the evil اینڈ فرام آل شیمفل ڈیڈس، اور اللہ نے اس کی مدد فرمائی اور اس کو ہر طرح کی بے حیائی سے اس کو بچا لیا. اس کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے. زلیخا tried to throw the blame on Yusuf, but finally his innocence was established. بہت سارا اصرار کرنے کے بعد جب زلیخا کو لگا کہ یہ مائل نہیں ہو رہا ہے میری طرف، تو اس نے اس پر ایک الزام تراشی بھی کی. لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام جو ہے لیٹر آن اس کی انوسینس پروو ہو گئی کہ یہ بالکل مطلب بالکل پاک دامن ہے اس معاملے میں، اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، وہ قصوروار جو ہے وہ بے قصور ثابت ہوا. زلیخا however threatened him to send him to prison if he did not listen to her. اور اس نے زلیخا نے اب دھمکی دی، اگر وہ نہیں مانتا ہے اس کی بات تو اس کو وہ جیل بھیج دے گی. تو دین یوسف علیہ السلام prayed to God that he preferred prison to giving in to her advances. اور یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ مجھے جیل ہی بھجوا دے تاکہ میں اس بلا سے میری مکتی ہو جائے، میں بچ جاؤں. His prayer was accepted and he was sent to prison. اور اللہ نے اس کی دعا سنی اور اب جیل ہو گئے. اب دیکھیے یہاں بڑے گھر سے اب جیل، یعنی سہولت بھی دیکھی، مطلب یہاں ایک بڑے گھر میں پالن پوشن ہوا، اور اب شفٹ ہوا فیز سختی کے لیے بھی اس کو اللہ نے اب تیار کر لیا، اب جیل کی طرف چلا گیا. دین ان پریزن یوسف علیہ السلام انٹرپریٹڈ دا کنگز ڈریم. اسی اسنا میں یہ سب ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. The king was very pleased at this interpretation and sent his messengers to bring Yusuf alayhi salam to the royal palace. But Yusuf refused to leave the prison until his name was clear. اور جب اس نے اس کی انٹرپریٹیشن باقی لوگوں سے پوچھی تو کوئی نہیں دے سکا. یوسف علیہ السلام سے جب انٹرپریٹیشن پوچھی گئی تو اس نے ایسا جواب دیا کہ بادشاہ سے کافی متاثر ہوا. اس نے اس کو جیل سے نکالنا چاہا لیکن اس نے نہیں مانا. اس نے کہا تب تک میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے کلیئر نہیں کریں گے، جب تک آپ مجھے جیل سے باہر نکالیں گے نہیں. یہ سوری میرے اوپر لگے ہوئے الزامات جو ہے ان کو جب تک خارج نہیں کیا جائے گا، پہلے آپ وہ کر دیجئے، مجھے بے گناہ پہلے ثابت کر دیجیے. Yusuf alayhi salam was to carry out the divine mission, therefore it was necessary that any false charges should be cleared and he should emerge with a clean image. چونکہ اس کی ذمہ داری ہی اس بات کا تقاضا کرتی تھی، اب اس کو لوگوں کے سامنے جانا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر جو عائد الزامات تھے پہلے اس کو اپنے آپ کو ان سے بری کروانا تھا، اور تاکہ یہ لوگ سمجھے یہ شخص جو ہے جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ خود پاک دامن ہے، پاک باز ہے، اور اس کا کریکٹر صحیح ہے، تو اس کی کافی ضرورت تھی. تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے پہلے یہ مانگ لیا، یہ مانگ کر دی. دا کنگ آرڈرڈ این انکوائری انٹو یوسف's کمپلینٹ، اور اس کے بعد اس میں انکوائری ہوئی اینڈ عزیز's wife openly admitted her crime saying we know no evil of him, it was I who attempted to seduce him. اور وہاں پر بالکل کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اب زلیخا نے تسلیم کر لیا کہ اس کا کوئی بھی اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے. جو کچھ بھی کیا ہے میں نے اس کو سیڈیوس کرنے کی، میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی ہے، اور وہ شخص جو ہے یہ پاک دامن اور سچا ہے.
اس کا کوئی قصور نہیں. یہ قرآن نے بھی مطلب 12ویں سورت کی 91ویں آیت میں اس میں تو پورے کے پورے سورت میں اس کو دیے. اور میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ کم از کم آج آپ ایک مرتبہ ضرور سورہ یوسف پڑھیں وتھ ٹرانسلیشن. دس یوسف علیہ السلام واز آنریبلی ریلیزڈ فرام دا پرزن, اور اس کے بعد باعزت اس کو بری کر دیا گیا. دا کنگ واز ویری امپریسڈ بائی ہز وزڈم اینڈ ٹروتھفلنس. اس کی سچائی ایمانداری کو دیکھ کے تو بادشاہ تو کافی متاثر ہوا. دا کنگ آنرڈ ہم بائی میکنگ ہم ہز موسٹ ٹرسٹڈ منسٹر. اس کے بعد اس کو وہاں پر بہت بڑا ایک منصبہ ملا. اس کو وزیر مال وزیر زراعت بنایا گیا وہاں پر. Later on, Yusuf alayhi salam invited his father and brothers to Egypt and pardoned his brothers and granted them a fertile piece of land where all their progeny flourished until the time of Musa alayhi salam. اور اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو, چونکہ کافی ٹائم ہوا تھا بیچ میں, کچھ کہتے ہیں 40 سال کے بعد ان کی یہ ملاقات ہو گئی, کچھ کہتے ہیں کہ مطلب نہیں جب 40 سال کی عمر کو پہنچے یوسف علیہ السلام تو وٹ ایور, لیکن کافی لمبی مدت کے بعد ان کو مطلب آپس میں ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد اس کے بھائی بہن بھی وہاں آ گئے. پھر اس نے ان کو جو ہے ان کا گناہ معاف کر دیا. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایک مطلب سب کے سامنے پہلے کلیئر کر دی گئی کہ کیا کیا واقعات ہوئے. تو اس میں اور بھی کچھ مطلب ادھر ادھر کچھ اور بھی جو ہے چیزیں ہیں اس کہانی کے, اور بھی پارٹس ہیں جس کو آپ سورہ یوسف میں دیکھ سکتے ہیں. وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے, ان پر آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے آپ ان کو. سو وین دے وائر انسلیورڈ بائی دا فیرو. اور پھر یہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں یہی بنو اسرائیل وہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس اب بن گیا, اور اس مصر کی سرزمین پر اب ان کا دبدبا تھا. تو یہ لوگ کافی ریسپیکٹڈ تھے, لیکن اس کے بعد یہ خدا سے باغی ہو گئے اور اب یہ الٹے پھنس گئے اور دے وائر انسلیورڈ. اب جو مصر والے ہیں ان پر حاوی ہو گئے. اور پھر جب رمسس کی حکومت آئی, رمسس سیکنڈ جب آیا, جس کو ہم فرعون کہتے ہیں, جو قرآن کا فرعون جو ہے, تو حالانکہ فرعون وہاں کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا, لیکن جس کو ہم فرعون سمجھتے ہیں, جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جو تھا, اس نے پھر ان کو بہت زیادہ ہارش پنشمنٹ کیا. اور وہ ساری کہانی جو ہے اس کا ایک اور پہلو ہے پھر جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلیئر کیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہی تورات ملی, اور جس کے ذریعے سے جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے آج یہودیوں کے پاس جو مذہب ہے وہ اسی کا ہے. اور یہ جو کہانی ہے یہ بہت ہی اس لحاظ سے بھی زبردست ہے کہ کس طرح سے اتار چڑھاؤ جو قوموں کا ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. جب قومیں جو ہے اللہ کے نزدیک ہوتی ہے تو وہ دنیا پر ان کی حکمرانی ہوتی ہے, جب اللہ سے دور بھاگتی ہے تو ضلالت میں وہ گمراہی میں جب چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کے اس عہدے کو بھی چھین لیتا ہے جو اس نے ان کے لیے متعین کر رکھا ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا, چونکہ یہ بہت لمبی کہانی ہے. شارٹ کر کے جو بھی موٹے موٹے پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے یہاں اجاگر کیا, اور باقی جو ہے آپ سورہ یوسف کو ضرور پڑھیں. تھینکس اے لاٹ. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں.